अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस इस बात पर जारी किया गया कि जब 25 मई को इलेक्शन का शेड्यूल, बाई इलेक्शंस जो 20 नशिस्तों पर पंजाब में होना है, उसका जब शेड्यूल जारी कर दिया गया था तो उसके बाद 4 जुलाई को आप किसी भी तरह तरक्याती मंसूबा का ऐलान नहीं किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है और फिर उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया आपने, वो भी गैर ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ वर्जी है। इलेक्शन की जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है और 7 जुलाई को हमजा शहबाज शरीफ साहब से जवाब तलब कर लिया गया है। और ये 20 हलकों में इंतखाबात होने हैं, जिस हवाले से 25 मई को इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया था। और अब जबकि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ ये 20 नशिस्तें हैं जहाँ पे इंतखाबात होने हैं पंजाब असम्बली के, वहाँ पर इंतखाबी मुहिम पूरे ज़ोरों पर है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रही है पंजाब हुकूमत पर कि वो न सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी है, उसको वो PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI ने ये इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम ये जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है हमजा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी गई थी फवाद चौधरी की जानिब से, और उसमें यह वाज़े तौर पर लिखा था कि अदालत उज़्मा के वाज़े अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को पैरों तले रोनते हुए ज़िमनी इंतखाबात से चंद रोज़ कबल सूबे के अवाम के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे कौमी ज़राए इब्लाग बशमूल सरकारी TV PTV ने बराह रास्त नशर किया, में पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज की तफसीलात आज कौमी रोज़नामों ने भी शाया की है। ये एक जाली पैकेज है जिस पर अमल दरामद नामुमकिन होगा, ताहम इस मकसद का इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है और आम वोटर का वोट मुतासिर करना है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट भी की, क्योंकि एक निजी चैनल ने इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पेश किया गया और उस चैनल ने कहा कि जी PTI ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है उसमें ये सवाल उठाया गया है कि पंजाब को मुफ्त बिजली ना दी जाए। इसको फवाद चौधरी साहब ने चैलेंज किया है और उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त में कतई तौर पर इसका जिक्र नहीं है कि क्यों दिया गया है। वक्त की बात हो रही है कि ये टाइमिंग कैसे है कि जब पूरे 20 हलकों में इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है और उस वक़्त ये अनाउंस कर दिया जाता है। आज एक सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो कि PTI की जानिब से है कि जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से, जो उनको डी-सीट करने से और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो कार्रवाई करने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर कार्रवाई हुई, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा है कि जो मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने के नुक्ते पर मज़ीद तैयारी करके आएँ। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस का एक स्टेटमेंट है, एक जो वहाँ पे जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो बड़ी दिलचस्प थी। उनका कहना था कि इनहराफ छोटी बात नहीं, ज़मीर का मामला है, अदालत पहले ही इसे कैंसर करार दे चुकी है। यानी कि लोटा बनने को वो उसको कैंसर करार दे चुके हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, ये मुक्तदर हलकों से आज शौकत तरीन साहब ने दोबारा एक दरख्वास्त कर दी और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूछा है दोबारा मुक्तदर हलकों से कि भाई हमें क्यों हटाया गया। उनका जो पॉइंट है वो ये है कि जी 10 जून को जो बजट पेश किया गया ये असल बजट नहीं था। और उन्होंने फिर पूछा कि मुक्तदर हलकों से पूछता हूं हमें क्यों हटाया गया, अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। शौकत तरीन साहब का कहना था कि ये 400 बिलियन कहां से इकट्ठा करेंगे, जो टैक्स दे रहा है इससे ये और टैक्स लेंगे। महंगाई 28% तक पहुंच गई है, ये पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए लेकर जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये महंगाई का तूफान जो है आ जाएगा।
اس ماحول میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اور پھر انہوں نے مقتدر حلقوں سے یہ سوال اٹھا دیا کہ ہمیں کیوں ہٹایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، فوری الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا، یعنی کہ وہ نیوز کانفرنس ٹائپ وہ کرتے ہیں، وہ اس میں انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ آج انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر خاموش ہوں، مجبور کیا گیا تو چپ نہیں رہوں گا۔ یہ کوئی چھوٹی یا عام بات نہیں تھی، اور کیونکہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سازش جو کہ ان کی حکومت کے خلاف ہوئی، ان کے پاس ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے کہ کون کون اس میں شامل تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو ان سب کے چہرے بے نقاب کر دوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، جو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون اس پوری جو رجیم چینج کے پیچھے جو لوگ بھی تھے وہ کون کون لوگ تھے۔ اور یہ ایک انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ 2 ماہ میں یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا ایز چیف منسٹر وہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا، قانونی تھا یا غیر قانونی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے رات کو عدالت لگا لی جاتی ہے اور معاملات طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے کہہ رہے تھے کیونکہ اس وقت جو پنجاب میں ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف جو مشینری استعمال کی جا رہی ہے، ادارے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے عوام کو کہا کہ یہ اس جو 20 نشستوں پر انتخابات ہیں بائی الیکشن پنجاب اسمبلی کے صوبہ پنجاب میں، یہ 17 جولائی کو یہ جو ہے یہ صرف انتخابات نہیں ہیں، یہ جہاد ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ پھر بھی جہاد ہے جس میں ہم سب کو نکلنا ہے، اور ان چوروں کے ٹولوں کو جن کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے ان کو ہرانا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ معاملات جو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح ان انتخابات کے بعد معاملات جو ہیں حل نہیں ہوں گے، اور انہوں نے پھر یہی کہا کہ معاملات کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف انتخابات ہے، فوری جنرل الیکشن، صاف اور شفاف انتخابات جس سے ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میں ابھی لوں گا ایک وقفے کے بعد آپ سے گیسٹ کا بھی تعارف کرواؤں گا اور ان تمام چیزوں پر بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، مجھے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ایکٹیو ممبر پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی کی، اور اس وقت پنجاب میں ان کے اوپر بھاری ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کیونکہ ضمنی انتخابات ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ اخونزادہ چٹان صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بھی شکریہ، اور اخونزادہ چٹان آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ پہلے پنجاب کے جو انتخابی سین بن رہا ہے اس پر عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ کس طرح ہمیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، یہ ذرا سن لیں۔ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ جی مسرت صاحبہ، کس طرح ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم بڑے دنوں سے سن رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد سے اب تک روزانہ آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہا جا رہا ہے کہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو کس طریقے سے کوئی ثبوت سامنے آئے ہیں کہ سرکاری مشینری کس طرح انوالو کی جا رہی ہے، اور کوئی اور ثبوت جہاں سے یہ پتہ چلے کہ شاید جو کہ یاسمین راشد صاحبہ نے الزامات لگائے تھے ان کا بھی کوئی ثبوت آئے ہیں آپ کے سامنے؟ میرے خیال میں مسرت صاحبہ کی کال کنیکٹ نہیں ہوئی۔ اخونزادہ چٹان صاحب، کیوں ڈرا دھمکا رہے ہیں جناب پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں تم کو اس کو ڈرا دھمکا رہے ہیں،
اور اگر کوئی اس کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. سیاستدان لیڈرز تو ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے تو کرساس کا دھماکہ ہوا, ہم نہیں ڈرے. پھر بی بی کی شہادت ہوئی, پھر بھی ہم الیکشن میں آئے, الیکشن جیت بھی لیا, ہم نہیں ڈرے. تو لیڈرز تو ڈرتے نہیں ہیں, اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اور صاف اور شفاف الیکشن کے دعوے کر رہے ہیں, تو اس کا صاف اور شفاف الیکشن تو ہم نے دیکھ لیے تھے. 10 کا الیکشن جو ہوا تھا, اس کا رپورٹ سارے قوم کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنا وہاں پہ صاف اور الیکشن کیا تھا. کشمیر کا جو الیکشن ہوا تھا وہ لوگ بھول نہیں چکے ہیں. ابھی تک لوگوں کو یاد ہے کہ علی امین کو نکالا گیا اور انہوں نے پھر جہاز میں بٹھا کے اور اپنے ساتھ لے گئے. گلگت بلتستان کا یاد ہے لوگوں کو. ابھی جو پختونخوا میں, خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوئی تھی, مجھے ان کا کوئی ایک منسٹر بتائے بشمول چیف منسٹر اور بشمول سابق سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان, جس کو الیکشن کی طرف سے جرمانہ نہیں ہوا ہے, جس کو الیکشن کی طرف سے نوٹس نہیں ملا ہے. تو ان کا جو صاف اور شفاف الیکشن کے دعوے ہیں وہ دنیا نے دیکھ لیے. اور انشاءاللہ تعالی ابھی پنجاب میں جو الیکشن ہوگا اس میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ان کے ادوار میں میں نے جن الیکشنوں کو گنوایا کہ اس میں جو کچھ ہوا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب نے اگر پیکج کا اعلان کیا ہے تو وہ تو پورے پنجاب کے لیے ہے, کیونکہ غریب عوام بہت سخت حالات میں ہے, ان کے برداشت سے باہر ہے بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے تو پورے الیکشن تو 25 حلقوں میں ہو رہے ہیں, اور پنجاب تو میرے خیال سے کوئی 300 سے زیادہ کے حلقے ہیں. تو یہ اعلانات تو صرف ان حلقوں کے لیے نہیں ہوئی ہیں, یہ تو سارے لوگوں کے لیے یہ اعلانات جو ہیں یہ ہو چکے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ کتنا بوجھ ڈالے گا یہ عدالتوں پہ کہ ہر چیز میں یہ جا کے عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. نہیں اخونزادہ چٹان مجھے یہ بتائیں نا, اخونزادہ چٹان مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں اس وقت کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہاں پہ اگر کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی وہ انسینٹیو یا اس قسم کا کوئی پیکیج اناؤنس کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جائز ہوگا؟ دیکھیے جی, کے پی کے میں الیکشن ہوئی تھی, یہ ابھی بھی سوات میں پی کے کا الیکشن ہوا تھا, اور ان کے وزیر اعلیٰ, ان کے وزراء بذات خود عمران خان آ کے حلقے میں کڑے ہو کے اور اعلانات کرتے تھے. میں کہتا ہوں اگر پوری صوبے کے لیے یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے 2 حلقوں پہ, 10 پہ, 15 پہ, اور چیف منسٹر پوری صوبے کے لیے ریلیف کا اعلان کرتے ہیں, تو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر الیکشن کمیشن خیر اب نوٹس جاری کر دیا ہے تو وہ اب اگر ان کو اعتراض نہیں ہوتا تو, کیونکہ الیکشن کمیشن میں تو کوئی درخواست نہیں گئی تھی, درخواست تو سپریم کورٹ میں گئی ہے. لیکن چلیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. مسرت صاحبہ, جو کہ رنگ دیا گیا کہ جی آپ لوگ کیا عوام کو ریلیف ملنے کے خلاف ہیں, یا یہ صرف اور صرف جو مسئلہ ہے کہ انتخابات کی وجہ سے آپ کو ٹائمنگ کی وجہ سے پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. عوام کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ عوام کے کتنے ہمدرد ہیں, اور انہوں نے عوام کی جو چیخیں نکلوا دی ہیں, اس کے بعد عوام کے مینڈیٹ کے اوپر پہلے ڈاکہ ڈالا. رجیم چینج آپریشن نے سب سے زیادہ اگر کسی کو متاثر کیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, وہ دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ آج بھی پاکستان اور پاکستان کی عوام ہے. 22 کروڑ عوام کی زندگی تنگ کرنے کے بعد, اور یہ ریلیف, میرا تو سوال ہے, یہ ریلیف ایک تو ہے نہیں, پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو ملنا نہیں ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ ایک گمک ہے. بالکل ایسی خاتون جس نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اس جھوٹی سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک تو عوام کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک کنوکٹڈ ملزمہ وہ یہ اناؤنس کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک کنڈیشنز کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب, جس کو عدالت نے کچھ شرائط کے ساتھ کنٹینیو کرنے کا کہا. آج تو سوال ہے اعلیٰ عدلیہ سے, بلکہ اپیل ہے, سوال تو ہم نہیں کر رہے, اپیل. اور میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے درخواست کرتی ہوں کہ, اور ہم ایک اپلیکیشن ہم نے دے دی ہے الیکشن کمیشن میں بھی اپنی پارٹی کی طرف سے, اور کورٹس کے اندر بھی ہم چلے گئے ہیں کہ جن کنڈیشنز کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا یا ڈیوٹی کنٹینیو کرنے کا کہا تھا, وہ تو آج انہوں نے میڈیا کے اندر آ کے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا آئین, ہماری
عدلیہ کیا کہتی ہے. پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, آپ ذرا, یہ تو ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے, یہ تو ایک چھوٹا گمک ہے. دوسری جو اہم بات ہے جس کے اوپر ضمیر حیدر صاحب میں آپ کی اور پورے 22 کروڑ عوام کی اور اس ملک کے اعلیٰ عدلیہ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں, اور بالخصوص الیکشن کمیشن کی, جنہوں نے سبو پیا ہوا ہے ماشاءاللہ ان کے معاملات کے اوپر, اور ہم نوٹسز جاری کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ پورے 20 سے 20 کنسٹیٹوئنسیز کے اندر آپ ذرا ڈیولپمنٹ ورک کا کوانٹم چیک کریں. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں, میں ایویڈنس بھی دوں گی, میرے ساتھ آپ آ جائیں روڈ پہ روڈ شو کر لیتے ہیں, کہ وہ علاقے جہاں پہ پی ٹی آئی کا زور ہے ان لوگوں کو پنش کرنے کے لیے انہوں نے بنی بنائی سڑکیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں. یہ سچ میں سسیلین مافیا, یہ غنڈہ گرد لوگ ہیں, یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں ایوانوں کے اندر بھی اور گلیوں کے اندر بھی. وہاں پہ انہوں نے سڑکیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں, اور جہاں پہ انہوں نے ووٹس لینے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ سے میگا پروجیکٹس بھی, سڑکیں بھی, گلیاں نالیاں بھی, سب کچھ کر رہے ہیں. کھلے عام جو ہمارا آئین ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مسرت صاحبہ, پرچے دیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف, آپ کے لیڈرز جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف, ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, بیل ہوتی ہے, پھر دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں آگے جب تک الیکشن ہوتے ہیں؟ تو یہ ان چیزوں میں تو مجھے لگتا ہے اضافہ ہوگا. تو آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, کیا پلڑا کس طرف بھاری لگ رہا ہے اور کتنا مشکل ہے, خاص طور پہ لاہور میں جن حلقوں میں آپ کام کر رہی ہیں وہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے مقابلہ؟ دیکھیں ضمیر بھائی, ایسا تو بدترین جو ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا اس میں بھی ہم نے اس طرح کی ایگزامپل میں نے تو نہیں دیکھی, نہ پڑھی نہ سنی, کہ دہشت گردی کے ایک ہی وقت میں ایف آئی آریں, ہم کوئی انسان نہیں تھے, ہم چھلاوا تھے جو مقامات کے اوپر ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں موجود تھے. آپ ذرا ایف آئی آر کا کنٹینٹ دیکھیں جو دہشت گردی کی ہیں, اور سب سے مضحکہ خیز سچویشن یہ کہ ایک ہی وقت میں ہم لاہور میں بھی موجود ہیں, اسلام آباد میں بھی موجود ہے ہماری لیڈرشپ. پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ ہمارے وہ سپورٹر, ہم ان 4 حلقوں کی میں لاہور کی بات کروں گی, کہ جو لوگ ڈرانے دھمکانے پہ, فون کالز پہ, ایس ایچ او کے بلانے پہ, جنہوں نے رجیم چینج آپریشن والا وہ حصہ نہیں بنے, جس طرح لوٹے بک گئے تھے محب وطن پاکستانی, ان کے اوپر ایف آئی آریں کی جا رہی ہیں, ان کو غائب کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ہراس کیا جا رہا ہے. لیکن میں ان کو بتاتی چلوں, کیونکہ عوام کی طاقت, اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, ہم الیکشن ہر صورت جیتنے جا رہے ہیں. تم لوگ جو فسائیت کا مظاہرہ کرنا ہے کر لو. یہ بھی ایک ریکارڈ مثال قائم ہوگی, جس طرح سے آپ لوگوں نے ہمارے اوپر دہشت گردی والی شیلنگ کی تھی, اس کے بعد اگلے ہی دن ابھی لاسٹ جو جلسہ تھا وہ پچھلے جلسوں سے بہت بڑا جلسہ تھا. آپ جو کریں گے وہ آپ کو الٹا پڑے گا. وجہ ایک ہے, وجہ یہ ہے کہ عوام اپنے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ ان کا ایجنڈا اپنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل صحیح. اخونزادہ چٹان کی طرف میں جانا چاہوں گا. اخونزادہ چٹان صاحب, یقین خان صاحب نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن جو ضمنی انتخابات ہیں یہ اب کوئی ڈیموکریٹک کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یا یہ کوئی ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے, یہ جہاد ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں واضح طور پر اس جہاد میں باہر نکلنا ہے. انہوں نے عوام کو اپیل کی ہے کہ جو 17 جولائی کو 20 پنجاب کی جو سیٹوں ہیں بائی الیکشنز, اس میں آنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی جمہوریت کے لیے نہیں, جہاد کے لیے نکلنا ہے. آپ کے مطلب جو اس وقت سیٹ اپ ہے ان چوروں کے خلاف نکلنا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ واحد حل جنرل الیکشنز یعنی کہ عام انتخابات ہیں, جو صاف اور شفاف انتخابات. دیکھیے, عمران خان کو تو میں نے نہیں سنا ہے, لیکن میں نے مسرت چیمہ صاحبوں کو سنا, تو ان کے باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم بھاری اکثریت سے ہار رہے ہیں, اور ہمارے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں, آپ بھی صحافی ہیں. جو تاثر میں نے لیا ہے شاید آپ نے بھی لیا ہوگا, اور جو سننے والے ہیں وہ بھی یہی تاثر لیں گے کہ پنجاب میں کلین سویپ کر لیا پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہے ان لوگوں نے. پی ڈی ایم کے کسے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں زیادہ. جی, منحرف ارکان کو زیادہ ٹکٹیں دی گئی ہیں, یعنی کہ 16 ان میں سے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے ہیں اور انہی کو ٹکٹ دے دیے. تو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بھی ناراض ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب, وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. دیکھیے جی, آپ
जिसको मुनहरिफ अरकान कहते हैं, मैं उनको मुनहरिफ नहीं, मैं असल में मुजाहिदीन उनको समझता हूँ। सही। क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो ये बंदा जिस टाइम वो इख्तिदार में था और जिस तरह के गुरूर और तकब्बुर में था, तो इस टाइम में वो ये लोग थे जिन्होंने उनको बार बार आईना दिखाया 2 साल से, और उसको आईना दिखाते थे। बाकी तो सारे शाहबाज गिल वाले थे, यही लोग थे जो उसको कहते थे कि भाई जिस चीज पे हमने लोगों से वोट लिया है आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं। बाकी बात ये है कि इमरान खान साहब चाहे उल्टी कलाबाजी खाए, चाहे आसमान पे जाए, जमीन पे आए, इनकी जीतने का वाहिद तरीका ये है जिसका ये बार बार मुतालबा करते हैं कि आप लोग न्यूट्रल क्यों हो गए, आप लोगों ने मुझे छोड़ा क्यों है, मुझे गोद में ले ले और दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाए। अगर इस तरह कोई मुआवजा हो जाए, जिसको इस तरह का कोई सपोर्ट मिले जिस तरह के पुराने जमाने में मिला था, तो उस तरीके से ये इख्तिदार में आ सकते हैं। बाकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक्सपोज नहीं हुआ था। नहीं तो आम इंतखाबात अखुनज़ादा चिटान भाई, आम इंतखाबात करवा दें, जनरल इलेक्शंस अनाउंस कर दें, तो उसमें क्या हर्ज है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने आपको याद नहीं है कि हम कराची से निकले तो हर दिन गिनती करके उसको बताते थे कि इलेक्शन करो, इलेक्शन को अनाउंस करो, क्यों नहीं किया? अब हमारा मर्जी है, हम अपने टाइम पे इलेक्शन करेंगे, हम अवाम के पास जाएंगे और अवाम को कहेंगे कि हमारे 1 साल का मुआवजा इनके 4 साल से करे, और फिर इस बुनियाद पे लोगों को वोट दे दे। क्या हमारे 1 साल में मुल्क आगे गया या पीछे आया? और इनके 4 साल में मुसलसल मुल्क आगे जा रहा था। चटान चलें बिल्कुल, और ये जो चोरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, चटान भाई, मैं ये बातें बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो आपने पेश किया, उसके बाद जो बजट है, उसके बाद जो महंगाई है, इकोनॉमिक सर्वे में तो सब कुछ बताया गया है कि जनाब मुल्क की मईशत जो है वो ऊपर जा रही थी। एनीवे, इस पर मजीद भी बात करते हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आज इमरान साहब ने एक और बात की जो पहले इशारतन वो कर चुके हुए थे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी तफसील से बात की कि वो बता रहे हैं कि मुझे पता है, सब पता है कि क्या क्या किसने कैसे किया। ये ज़रा सुन लें और फिर ज़रा हमें इस पर बताएं कि ये कितना संगीन इल्ज़ाम है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जब से ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। मुसर्रत साहिबा, एक जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं चुप हूं, खामोश हूं। तो मुल्क से बढ़कर कौन सी मजबूरी हो सकती है जिस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हमें दीवार से लगा दिया गया तो फिर मैं सब कुछ बोल दूंगा। देखिए ज़मीर हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं अहमद भाई की बात का जवाब देते हुए जल्दी से 2 फिक्रों में मैं आगे आती हूँ। तो अभी उनका जितना कंटेंट था उसका मतलब ये है कि अभी बिलावल को उन्होंने गोद ले लिया है, जिनकी ये बात कर रहे हैं, और चेरी ब्लॉसम और जो बूट पॉलिश है उसका तो सबको पता है कि वो बूट पॉलिश कर रहा है। देखें, हम पहले भी अवाम की ताकत से आए थे, आगे भी अवाम की ताकत से आ रहे हैं। इनकी इत्तला के लिए अर्ज है, और इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पीपल्स पार्टी की जमान पे इधर बताए ना इन हलकों में कितने कैंडिडेट्स इन्होंने खड़े किए हैं, कहाँ पे, और उसका इंशाल्लाह जब 17 जुलाई की रात को मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रात को मेरे साथ आपके शो में ही आए जरूर, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बताएंगे इन 20 हलकों में कि कितने सीटों पे कितने उन्होंने वोट्स लिए। मुकाबला सिर्फ हमारा और चेरी ब्लॉसम का है, और इंशाल्लाह हम इनको, और उसका हर सर्वे बता रहा है कि 99% पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ खड़ी है और अवाम खड़ी है।
اور دوسری طرف یہ غداروں کا ٹولہ ہے, ان کے ساتھ صرف ان کے گھر کے ووٹ نکل آئے تو بڑی بات ہے. اگلی جہاں تک رہ گی بات, مسرت صاحبہ ایک چیز اور بھی بتاتی جائیں کوئکلی, کیونکہ آپ نے اب جو آن گراؤنڈ بات کی ہے کہ جو صورتحال ہے 99% جو سرویز آ رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے, یا ووٹر اس فیکٹر کو کس طرح دیکھ رہا ہے کہ منحرف ارکان, اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کا ورکر سپورٹر جو 30 سال سے ان کے ساتھ تھا, اب ان کے سامنے ایک پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا کر دیا ہے, تو وہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ کیا لوگوں میں غصہ ہے پی ایم ایل این کے ورکر میں, ووٹر میں, سپورٹر میں, یا سابق ٹکٹ ہولڈر میں, یا جو اب ٹکٹ ہولڈر ہے؟ میں جو غصہ ہے, جو کچھ ہوا ہے, جو ان کے بھی ووٹر سپورٹر ہیں, باقی تمام جماعتوں کے رجیم چینج آپریشن کا بھی ان کو پتا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عوام کے ساتھ کس طرح سے دھوکہ ہوا, اور یہ ایک جو نظریاتی ورکر ہوگا نون کا, وہ بالکل غم و غصے کا شکار ہے کہ یہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ تو ایک الگ فیکٹر ہے, یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. سب سے بڑا فیکٹر اس وقت پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے ساتھ جو غداری ہوئی, جو رجیم چینج آپریشن ہوا, پھر یہ لوٹے, یہ بکاؤ مال, یہ ان کو ایک ایک فیکٹر انشاءاللہ ان پہ بھاری پڑے گا. اگلی جو خان صاحب بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج بھی ہم صرف اور صرف اس لیے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہم, فیڈرل میں سیٹیں سب سے زیادہ ہماری, پنجاب میں ہماری, جس طرح سے انہوں نے یہ سارا جو شطرنج کی کھیل رچائی ہے, اس کی کاسٹ آج پاکستان پے کر ہے, 22 کروڑ عوام پے کر ہے. دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ ضرور ہے کہ ہماری گورنمنٹ گئی ہے, ہماری سیٹیں سب سے زیادہ تھی نیشنل اسمبلی میں بھی, یہاں بھی, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مزید اگر کوئی تجربہ کسی نے, پہلے بھی جو ان کی تجربہ فیکٹری ہے نا برے طریقے سے فیل ہوئی ہے, یہ جس کا بھی آئیڈیا تھا گھٹیا ترین تھا, ملک کو بھاری پڑا. ملک میں جنگوں کے دنوں میں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو آج میرے ملک کے حالات. تیزی سے ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تیزی سے فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہونے جا رہا ہے یہ ملک. تیزی سے اس ملک کے اندر تمام اکانومی کے اشاریے نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز میں بتاتی چلوں, صحیح مسرت صاحبہ, اگر اجازت دیں تو میں اس پر اخونزادہ چٹان صاحب کا کمنٹ لے لوں, تو پھر آپ اس پر مزید بھی جواب دے سکتی ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں صرف ملک اور قوم کے لیے خاموش بیٹھا ہوں, ورنہ وہ اگر ایکسپوز کر دیں گے تو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ جو میں نے مسرت صاحبہ سے بھی سوال کیا, تو یہ کتنا, کیوں آپ ان کو اس نہج تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ایکسپوز کر دیں اور جس سے ملک کو بھی نقصان پہنچے؟ دیکھیے جی, یہ تو شاہ خان جو جتنا نقصان ملک کو پہنچا سکتا تھا وہ انہوں نے پہنچا چکا ہے. یہ انہوں نے جو یورپی یونین کے ساتھ سینگ اڑائی, پھر اس کے بعد جو انہوں نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور پھر ان سے یو ٹرن لیا ایک بین الاقوامی معاہدے سے, پھر جس طرح سے مہنگے پیٹرول لا رہے تھے اور یہاں پہ ایک چابڑی فروش اور ایک کروڑ پتی کو ایک جیسے جو یہ ریلیف دے رہے تھے, پھر امریکہ کے ساتھ خامخواہ جو سینگ اڑائی جو ابھی اس پہ معافی تو بھی نکال رہے ہیں. تو جتنا نقصان اس نے پہنچانا تھا پہنچا دیا. باقی یہ جھوٹا بندہ ہے, یہ کچھ بھی کہے, اس پہ بات پہ یقین کون کرے گا؟ کیا کس کو نہیں پتا کہ یہ آج ایک بات کرتے ہیں, کل دوسرا بات کرتے ہیں, تیسری دن تیسرا بات کرتے ہیں. مجھے کوئی ایک بندہ ایسا بتائے جو اس پہ یقین کرے. یہ جو ابھی مسرت چیمہ صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ سازش اور سازش, کیا آپ یہاں اس ملک میں نہیں تھے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے عدم اعتماد آ گیا اور کس طریقے سے اس حکومت کو ہٹایا گیا؟ آپ کو اس میں کوئی سازش نظر آ رہی ہے کیا؟ ہم نے پہلے دن اس کو نہیں کہا تھا کہ آپ بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, اور جس دن بیساکھی ہٹ گئی تو آپ خود بخود گریں گے؟ کیا یہ خود بخود نہیں گرا؟ کیا یہ اپنے نالائقی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے نہیں نکلا؟ صرف اس کا ایک ہی بس مقصد ہے, یہ تو شاخانہ کیسز جو ہے, گوگی کے کیسز جو ہے, بشرا کے جو کیسز ہے, اس کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باقی اس کو پتا ہے کہ جب تک مجھے گود نہیں ملے گا, جب تک دوبارہ مجھے کوئی گود میں نہیں لے گا, نہ میں اقتدار میں آ سکتا ہوں نہ مجھے اقتدار مل سکتا ہے. ان کو ان دنوں میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ 200 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے, اور 200 ارب اس کی کچھ لوگ مانتے تھے, جو یہ کہتا تھا کہ یہ سبز پاسپورٹ کو بہت عزت ملے گا, جاپان سے لوگ یہاں نوکری کرنے آئیں گے, میں روزگار دوں گا,
میں IMF سے قرضے نہیں لوں گا. اب تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے, ان دنوں میں یہ ہار چکا تھا, آپ کو نہیں پتا کہ حکومت کو کس طریقے سے بنایا. ایک آخری بات چھوٹی سی جلدی سے مجھے بتا دیں تو کچھ نہ کچھ ہے معذرت سے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا عمران خان کے پاس جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں جس سے نقصان ہو سکتا ہے. وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ کچھ ہے ایسا, ہاں یا نہیں؟ بھائی اس طرح اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا, یہ تو ایران میں جا کے کہہ دیا کہ ایران میں دہشت گردی ہماری طرف سے ہو رہی ہے. یہ تو امریکہ میں جا کے, یہ اس طرح کا بندہ نہیں, یہ جھوٹا بندہ ہے. یہ کچھ بھی کہے کوئی, مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے. الیکشن ہوا, ہاں ایک چیز ہے کیا کہ لوگ نیوٹرل ہو گئے, اب اس کو بچایا نہیں. اچھا چلیں یہ مسئلہ ہے. چلیں میں چاہوں گا کہ مسرت جمشید صاحبہ سے کمنٹ لے لوں. مسرت صاحبہ, فرح گوگی کا نام آ رہا ہے, بشرا بی بی کا نام آ رہا ہے, اس پہ پنجاب میں جو کیمپین چل رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑتا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا, جس طرح اخونزادہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی نے جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا چکے, اب عمران خان صاحب کے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے جو وہ, اگر کوئی پوٹلی میں ایسی چیز نہیں ہے وہ نکالیں گے تو نقصان ہوگا. دیکھیں, اڈاپٹیڈ چائلڈ, اڈاپٹیڈ بیبی بلاول ہے, کوئی اور نہیں ہے اس ملک میں. ان سے بڑا کوئی بھی اڈاپٹیڈ بچہ نہیں ہے. دوسری جہاں تک رہ گئی بات, اور یہ سب کو پتا ہے, اور سب سے زیادہ یہ میں بتاؤں, یہ نالائکوں کرپٹ ٹولے نے اس ملک کے تین مہینے تو بھی خیر پورے بھی نہیں ہوئے, 2.5-3 ماہ میں جو چولہے ہلا کے رکھ دیے کہ اس ملک کا ایک ایک بچہ نہ صرف ان کو بد دعائیں دے رہا ہے, وہ غم غصے کا بھی اظہار کر رہا ہے. ایک ٹویٹ کے اوپر لوگ پورے ملک میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ لوگوں کو ان کے اوپر کس قدر غصہ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں ان کا مقصد یہ تھا, جو رجیم چینج آپریشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ صرف یہ ہمیں اقتدار سے نکالنا نہیں تھا, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا, پاکستان کی اکانومی معیشت کو تباہ کرنا تھا, اس ملک کو ڈیفالٹ کرنا تھا, دیوالیہ کرنا تھا. لیکن آپ کو یہ جو کچھ بھی اس وقت ٹیکٹکس ہو رہے ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. بکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, خوفزدہ چٹان صاحب, اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.